अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और आप मुझे अब देखा करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी याहिया जावेद बांडे ऑफिशियल के ऊपर। और इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कंटेंट भी मेयारी मिलेगा और जो है वो हर चीज़ के ऊपर मुकम्मल एतमाद के साथ और एक जिसे कहते हैं कि थ्योरेटिकल एनालिसिस जो होगा वो हम किया करेंगे। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि कॉन्स्पिरेसी जो है उसके ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्यों बनती है और इसको जो है वो क्रिएट करने के पीछे क्या महरक़ात होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मेरी कोशिश यही होगी इस चैनल के थ्रू कि आवाम के ज़रिए जो है वो सच्चाई तक जो है वो सच्चाई हम पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सच्चाई को जो है वो पसंद नहीं करते। और हमेशा एक ही बात हमने सुनी है बचपन से लेकर अब तक कि सच जो है वो कड़वा होता है। बेसिकली सच जो है वही असल चीज़ है, वही मिठास है, वही सब कुछ है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों ने उसको जो है वो सच को सच्चाई से हटाकर जो है वो कुछ और बना दिया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी प्रोग्राम के अंदर और इसी चैनल के अंदर और इसी चैनल के थ्रू आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कोशिश यही होगी कि हम आप तक पहुँचाएँ और हूबहू ऐसे ही पहुँचाएँ जैसे कि वो हो रही हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो मैं अपने नाज़रीन को और अपने सुनने वालों को जो है वो वेलकम करता हूँ वो याहिया जावेद बांडे ऑफिशियल्स के ऊपर। और आज का जो टॉपिक जो अहम मौजू जो है वो जो मैंने चुना है वो है करंट जो मौजूदा सूरत हाल है अभी जो चल रही है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके हवाले से एक डेवलपमेंट हुई अहम कुछ दिन कबल। उन्होंने पूरा तकरीबन जो है वो पाकिस्तान जैम करके रख दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जैम करने के पीछे उनके जो महरक़ात थे और जो मकासद थे वो तो सबके सामने एक्सपोज़ हो गए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुछ अरसा कबल यानी कि 2017 में जो है वो आसिया बीबी जो एक ख़ातून थी, क्रिश्चियन ख़ातून, उसके ऊपर एक नामूस रिसालत का जो है वो इल्ज़ाम लगा था कि उसने जो है वो नामूस रिसालत की है। उसके बाद जो है वो मामला जो है वो अदालत गया। अदालत में जाने के बाद जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने जो है वो एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला ये आया कि आसिया ने जो है वो नामूस रिसालत नहीं की और इसको जो है हम बाइज़्ज़त बरी करते हैं। उससे क़ब्ल ये जो मौजूदा ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की जो साबका जो हुक्मरान जमात थी मुस्लिम लीग नवाज़, उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन लेकर चल पड़े थे 2017 में। वो उस टाइम सामने आई थी बात जब पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़, मैं तो यही कहूँगा कि अनइंटेंशनली हुई या इंटेंशनली हुई, अनइंटेंशनली हुई मेरे ख़्याल है उस पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों की नीयतों को बहुत ज़्यादा जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं और चीज़ों को जज करने लग जाते हैं। तो अनइंटेंशनली एक चीज़ हुई कि उसमें से जो है वो ख़त्म नबूवत की जो शिक है वो रिमूव कर दी गई। लेकिन उसके बाद जब शोर व गुगा हुआ, उसके ऊपर शोर उठा, तो वही जो शिक है उसको जो है वो ये पार्टी जो है, तब इनके जो सरबराह थे और अमीर थे जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब तब हयात थे। वो जो है ये तहरीक को लीड करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे और फैज़ाबाद जाकर उन्होंने पिंडी के अंदर धरना दे दिया। उस धरना देने के पीछे जो मुहर्रिकात थे वो शायद तासुर ये था कि शायद हमारी जो मुक़्तदर हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, उनकी तरफ से ये सब कुछ करवाया जा रहा है हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। लेकिन बाद में जो है वो ये चीज़ सामने आई, उनके मुतालबात ये सामने आए कि ज़ाहिद हामिद साहब जो उस टाइम के वज़ीर कानून थे, उनके ऊपर ये तासुर जा रहा था कि शायद वो जो हैं वो एक अक़लियत जो है उससे एक ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको 1973 के आइन के अंदर जो है वो और उससे पहले भी जो है वो गैर मुस्लिम करार दे दिया था। तो ग़ालिबन उनकी तरफ से ये सारी चीज़ की जा रही है। हुकूमत मरता क्या ना करता, हुकूमत ने जो है वो ज़ाहिद हामिद साहब का इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो है वो मामलात को जो है वो खुश उसलूबी से हल करने की बहुत कोशिश की। तो उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना जो हुआ था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश ए ए एक जजमेंट दी थी और उसके अंदर फ़ैसले के अंदर ये लिखा था उन्होंने कि बहुत सारे ऐसे अवामिल थे जो कि कार फरमा थे इस धरने के पीछे, तो हम कोशिश यही करते हैं। और उसके ऊपर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया था।
تو اچھا، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری معاملات ہوئے اور خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ٹیم کو لے کر اپنے جو ورکرز ہیں اور اپنے جو کارکنان ہیں ان کو لے کر واپس لاہور آ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ آسیہ بی بی والا معاملہ ہوا موجودہ حکومت کے اندر، تو اس کے بعد پھر خادم حسین رضوی صاحب نے بیڑا اٹھایا اور وہ اپنا جو ہے وہ کارکنان اور ورکر کو لے کر جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ دیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ حکومت جب تھی وہ شہباز شریف صاحب کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ تھے، انتہائی ایکسپیرینس اور مجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے ان کے وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ان کو اسلام آباد اور پنڈی انٹر ہونے کی اجازت دے دی، اور خاقان عباسی صاحب تب وزیر اعظم تھے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ بڑی حیران کن ہمارے لیے یہ تھی کہ اسی پارٹی کی جو ہے وہ حکومت پنجاب کے اندر اور اسی پارٹی کی حکومت وفاق کے اندر ہے، تو انہوں نے یہاں پر ان کو انگیج کیوں نہیں کیا لاہور کے اندر ہی؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی کہ ان کے مطالبات یہ تھے کہ جی جو کیا کہتے ہیں اس کو یہ حکومت ہے، پہلے تو وہ اس حکومت کے پیچھے پڑ گئے تھے، سابقہ حکومت کے پیچھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ فارغ ہو، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس پر اکتفا کیا کہ جی چلے زاہد حامد صاحب کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ پھر جب آسیہ بی بی والا معاملہ ہوا تو اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اس قوم سے خطاب کے اندر انہوں نے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بات بولی کہ ہم کسی قسم کی بھی جو ہے وہ چیز برداشت نہیں کریں گے، غیر آئینی اور غیر جو ریاستی اقدامات کو جو چیلنج کرتی ہے۔ تب بھی یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید ان کے پیچھے کوئی اور کوئی خفیہ قوتیں جو ہیں یا نہ نظر آنے والی قوتیں کار فرما ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ اسی کے اندر جو ہے وہ موجودہ جو چیف موجودہ جو آرمی چیف ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب فیض آباد دھرنا جو یہ والا جو آسیہ بی بی والے معاملے کے اندر تھا، اس کے بعد حکومت نے موجودہ حکومت ہی تھی، انہوں نے جو ہے وہ بھل صفائی کا کام کیا، میں تو بھل صفائی کہوں گا کہ ان کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر جو ہے وہ بند کیا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی ایک جگہ کے اوپر سیف ہاؤس میں غالباً جو ہے ان کو وہ انہوں نے شفٹ کر دیا تھا۔ تو تب جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر، تو اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی، وہ معاہدہ سامنے آیا تھا، اور معاہدے کے اندر جنرل فیض حمید تب وہ میجر جنرل تھے اور آئی ایس آئی کو کے اندر تھے، تو انہوں نے ان کے دستخط تھے اس معاہدے کے اندر، اور وہ معاہدے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھی جس کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں وہ آمادہ ہو کر انہوں نے دھرنا ختم کرنے کی جو ہے وہ مان لی تھی بات۔ لیکن اس کے بعد کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید اس پر یہ آنا شروع ہوئی کہ شاید یہ جو ہماری جو ایجنسیز ہیں اور ہماری جو پاک افواج ہے اس کی طرف سے سارا کچھ انیشیٹ کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آخر میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں رینجرز کے ایک اہلکار تھے، آفیسر تھے، وہ ہزار ہزار روپے کا نوٹ دے رہے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے جو ہے ان صاحب نے اپنی جو ادارہ ہے، ادارے کی پالیسی کے خلاف جا کر جو ہے وہ یہ چیز کی تھی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نہ ترقی دی گئی تھی اور ان کو جو ہے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ناظرین اب ہم آتے ہیں موجودہ سیٹ اپ صورتحال کے اندر، کہ موجودہ صورتحال میں ایک بڑی ہی بچکانہ سی حرکت کی گئی پچھلی موجودہ حکومت کی جانب سے کچھ عرصہ قبل۔ اس میں انہوں نے یہ کیا جی کہ ایک معاہدہ سائن کر لیا، جو یہ فرانس کے اندر جو واقعہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا، تو اس کے اوپر انہوں نے معاہدے میں کچھ شرائط کے اندر ایک یہ بات جو ہے وہ مان لی کہ جی ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں اس کے اندر پھر مشتعل جو ہے وہ افراد بہت زیادہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے دیکھی تھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے جب اسیسینیشن ہوئی، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اور اس کے بعد بھی جو اس طرح کے واقعات ہوئے مذہبی خصوصی طور پہ، اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ہم نے دیکھی کہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال برپا ہو جاتی ہے، یہ بے یقینی سی، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ زد و کوب کرنے لگ جاتے ہیں، گاڑیاں توڑ دینا، رکشوں کو آگ لگا دینا، بسوں کو آگ لگا دینا، موٹر سائیکلوں کو جلا دینا، تو ان کو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سب کرنے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا، لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے۔
انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا جو تاثر جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایف اے ٹی ایف اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ اقدامات کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کا گرے لسٹ کے اندر آ گیا تھا. تو صورتحال اس وجہ سے جو ہے وہ کافی گمبھیر ہو گئی تھی. تو تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ 20 اپریل کو انہوں نے جو ہے یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملات تھے. تو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو بل ہے یا یہ جو ان کے معاملات ہیں جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے کیبنٹ میں اپروو کرانے کے بعد ہم پیش کریں گے قومی اسمبلی کے اندر. قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر جا کر جو ہے وہ ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ سفیر کو ملک بدر کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس سے قبل حکومت نے جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال ہم نے دیکھنے میں آئی کہ جو موجودہ امیر ہیں ان کے علامہ سعد حسین رضوی صاحب ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کے اندر بڑی مضحکہ قسم کی جو ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر درج کی. ایک ایف آئی آر تھی ان کی اس کی کرونا کی خلاف ورزی ایس او پیز کی خلاف ورزی اور ایک ایف آئی آر تھی اس کی قتل کی. تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد جو 2-3 دن پاکستان جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. حکومت کی ناقص کارکردگی اور پنجاب حکومت کا فیلئر جو ہے وہ اس میں سب کے سامنے آ گیا واضح. ناظرین اس میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں جناب شیخ رشید صاحب وہ تب اپوزیشن میں تھے. تو اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ گرجتے بھی تھے برستے بھی تھے لیکن اب وہ جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں ملک کے. تو سارا جو ہے وہ دار و مدار جو ہے وہ داخلی معاملات کا وہ وزارت داخلہ کے اوپر ہوتا ہے جو انہوں نے کنٹرول کرنی ہوتی ہیں چیزوں کو معاملات کو خوش فہمی سے اور خوش اسلوبی سے حل کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ باقاعدہ ناکام نظر آئے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج بھی جو ہے ابھی لمحہ موجود کے اندر حکومت نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سروسز کے اندر جو آپ کی بہت بڑے جو 3 اہم پلیٹ فارم ہیں فیس بک واٹس ایپ اور ٹویٹر ان کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے کہ شاید جمعے کا وقت ہے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو جو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو ناظرین اس کے اندر آخر میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں. آپ کو اس طرح کا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس کی آپ پاسداری نہ کر سکیں اور وہ بھی اتنے سنگین اور اہم معاملے کے اوپر کیونکہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کو اس کی بہت تھن لائن ہے اس کے درمیان میں کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں. ہم اس کو کسی صورت چھیڑ ہی نہیں سکتے چاہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو حلف نامہ ہے اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیز کسی بھی صورت کے اندر کسی اور صورتحال میں کر سکتے ہیں. چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کے اوپر آواز کافی اٹھائی ہے کہ بلاسفیمی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ شاید مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اپنا ایک سرٹیفکیٹ لے کر ساتھ گھومنا پڑے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور انہیں کو آخری نبی مانتے ہیں. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال آگے کیسے چلتی ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے ریزالو کرتی ہے. ابھی تک جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ ایک کیوس سا مچا ہوا تھا. امید یہی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی ہمارے عوام کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی اور چیزیں خوش اسلوبی سے حل ہوں گی. اور ایک اہم بات کہ کل شام کو جو ہے وہ ایک لیٹر سامنے آیا جس کے اندر جناب سعد حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں وہ اپنے کارکنان سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ چھوڑیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں. ہم کسی قسم کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے. امید یہ کرتے ہیں کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور آہستہ آہستہ پاکستان کے لیے چیزیں بہتر ہوں کیونکہ ابھی ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ادھر ہی لٹک رہا ہے. ایف اے ٹی ایف کی تلوار بہت اہم ہے کیونکہ برطانیہ نے بھی ابھی پاکستان کو جو ہے وہ ریڈ لسٹ کے اندر ایڈ کر دیا ہے بیکاز آف یہ منی لانڈرنگ اور یہ ٹیرر فائنینسنگ کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے. تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ہمارا جو ویلاگ ہے یہ پسند آیا ہوگا. نیچے جو ہے وہ کچھ ڈیٹیلز ہوں گی اس کو اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. اپنے میزبان یحییٰ جاوید بانڈے کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.